أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को इस इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्डिंग में खुश आमदीद, वेलकम। इंशाल्लाह ताला हमारी जो कनेक्टिंग द डॉट्स CDT 2024 क्लास का आगाज़ हो रहा है 7 जनवरी, संडे 7 जनवरी से। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करा दूं ताकि क्लास से पहले आप लोग इसको सुन सकें और थोड़ी सी जो बेसिक बैकग्राउंड है या जो इंट्रोडक्शन है क्लास का वो मैं आप लोगों को दे सकूं ताकि फिर कोई मज़ीद वक्त ज़ाय ना हो एक्चुअल क्लास में। तो इंशाल्लाह ताला हम चीज़ों को बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्लास किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे और सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इस्लामिक हिस्ट्री की, और फिर ये कि इसको दो तीन चीज़ें जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह उसमें बात करता हूँ फिर आप लोगों से। अच्छा तो मेरा नाम मोहम्मद आमिर उस्मानी है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, फिर सऊदी अरब में तकरीबन 10 साल रहा और अब अमेरिका में तकरीबन 37 ईयर्स से यहाँ हूँ। प्रोफेशनली मैं जो हूँ डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हूँ विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी में। मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है और फिर मास्टर्स इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से मुकीम हूँ यहीं पर और यहीं पे जॉब कर रहा हूँ। इस्लामिक हिस्ट्री से मेरा शौक़ पुराना है, लेकिन ये कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है और इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज में समझ में आ रही है, तो इस लिहाज से जो कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में आज तक किताबें लिखी गई हैं और मुख्तलिफ उलमा कराम ने और हिस्टोरियंस ने, तारीख़ दानों ने मुख्तलिफ अंदाज से हिस्ट्री को बयान किया है। तो मैंने जो एक कमी खुद महसूस की इन चीज़ों में कि बहुत सी किताबों में जो है बहुत तफसील से तारीख़ इस्लाम के बारे में ज़िक्र है, लेकिन ये कि जिस तसलसल से हम लोगों को, एक आम आदमी को इल्म होना चाहिए वो नहीं है। तो उस लिहाज से फिर मैंने सोचा कि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैंने अल मग़रिब इंस्टीट्यूट अमेरिका में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने कई कोर्सेज़ किए हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन के, इस्लामिक नॉलेज के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक अज़ान इंस्टीट्यूट है जहाँ से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने कई कोर्सेज़ किए हैं, लेकिन ना मैं स्कॉलर हूँ, ना मुफ्ती हूँ, ना कोई बहुत ज़्यादा जो है इल्म रखने वाला हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक आम सा आदमी हूँ जिसको एक शौक़ है। मैं तालिबे इल्म अपने आप को इस्लाम की नॉलेज का और इस्लामिक हिस्ट्री का तालिबे इल्म समझता हूँ, और आप लोगों से इंशाल्लाह इस क्लास में चीज़ें शेयर होंगी और आप लोग भी शेयर करेंगे मेरे साथ। लेकिन ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक सीक्वेंशियल वे में हम इस्लामिक हिस्ट्री को क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से लेके और आज तक और इसके बाद फिर क़यामत तक का ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो अगेन शुक्रिया आप सबका कि आप लोग मेरे साथ इस क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं और ये सफ़र जो है हम लोग साथ करेंगे और इंशाल्लाह ताला साथ ये चीज़ें हम सीखेंगे कि इस्लामिक हिस्ट्री का हमें आज के दौर में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी अपने इस्लाम की हिस्ट्री से वाकिफ़ हों। इस कोर्स का मकसद जो है वो सिंपली कनेक्टिंग द डॉट्स है, अपने आप को कनेक्ट करना, ना सिर्फ ये कि अपने माजी से सीक्वेंशियल मैनर में, बल्कि जो बीच में गैप्स आए हुए हैं हिस्टोरिकल नॉलेज के, जिस तरह हम बचपन में कोई वाक़यात सुनते हैं या स्टोरीज सुनते हैं तो उनके दरमियान में जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज़ हैं या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैं, तो हमें फिर एक आम आदमी को एक कनेक्शन नहीं मिलता कि किस पैगंबर के बाद कौन आया, फिर कितने 100 साल के बाद
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور اس کے بعد پھر اسلامک ہسٹری کا جو ٹائم ہے وہ سیکوینشلی کیسے آگے بڑھا. تو انشاءاللہ وہ سب ہم اسٹڈی کریں گے. باٹم لائن ہماری یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. تو باٹم لائن ہے کنیکٹنگ آور سیلز ود اللہ، لیکن یہ سب کچھ ہم کریں گے اپنے آپ کو اسلامک ہسٹری سے کنیکٹ کر کے. ہماری یہ سیشنز ہر اتوار کو جنوری 7 سے شروع ہو کے مارچ 10 تک رہیں گے. یہ کل 10 سیشنز ہیں، اور یہ آن لائن ہوں گے زوم کے اوپر، اور ہر سیشن 45 منٹ کا ہوگا. اس کے بعد 15 منٹ کے سوال جواب ہوں گے، اور پھر ایک اوپن ڈسکشن ہوگا. تو جن لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے وہ صرف کلاس کو 45 منٹس کو سن کے اس کے بعد وہ جا سکتے ہیں. اگر ان کے پاس سوال ہے تو وہ رک سکتے ہیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سب لوگ سوال جواب بھی ضرور کریں اور دوسروں کے سوالات سنیں، اور پھر اس کے بعد اگر وقت ہو تو اوپن ڈسکشن میں بھی شامل ہوں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ 10 سیشن پہ جو ہے پورے 10 سیشن چلے گا، اور ہر چیز جو ہے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے ڈسکس ہوگی. تو یہ چیز اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ ہمارا مقصد جو ہے ہسٹری کو، اسلامک ہسٹری کو خاص طور سے، اور ورلڈ ہسٹری کو عام طور سے کس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. اور آپ اپنے آئیڈیاز، کامنٹ، سجیشن مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ڈائریکٹ واٹس ایپ میسج پہ، اور ڈائریکٹ مجھے ای میل کر کے. اسلامک ہسٹری، ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف مسلمس کائنڈ آف سیم ہے، لیکن یہ اس کے الگ الگ معنی ہیں. تو اسلامک ہسٹری جو ہے وہ بیسیکلی آپ سمجھیے شروع ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جب نبوت ملی، تو جب انہوں نے اسلام کو انٹروڈیوس کیا اس زمانے کے لیے. حالانکہ اسلام تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وے آف لائف کے طور پہ دیا تھا انسانیت کو، لیکن یہ کہ اس دور میں وہ شروع ہوا. ہسٹری آف اسلام جو ہے وہ بیسیکلی اسلامک نالج کیسے آئی، کیسے پھیلی، اور پھر جو ہے وہ کہاں پہ آ کے پھر وہ دوسرے مذاہب میں گم ہو گئی بہت سی چیزیں. لیکن الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ آخری وقت تک، قیامت تک جو وہ محفوظ رہے گا، اور جو اسے پڑھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، ان کے لیے اویلیبل رہے گا. ہسٹری آف مسلمز میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے مسلمان رہے ہوں، یا بادشاہ رہے ہوں، یا ایک عام عوام کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری ہو، لیکن یہ کہ یہ ہسٹری آف مسلمز. تو ان چیزوں کو مختلف انداز سے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ اسلامک ہسٹری یا تاریخ اسلام. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اسلام کو ہمارے انسانیت کے لیے اسلام کو چوز کیا. اور پھر یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نفس تک جو قیامت تک رہے گی ان کے لیے یہ دین چوز کر لیا. یہ دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف. تو ہم جس طرح سے لائف گزارتے ہیں اس کی نالج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام سے دینا شروع کی، اور پھر اس کو کمپلیٹ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور پھر ظاہر بات ہے جو پھر ہمارا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کا کام ہے کہ ہم اس میسج کو آگے بڑھائیں. اچھا، تو ہسٹری آف اسلام جو ہے وہ میرے خیال میں شروع ہوتی ہے کریشن آف دا یونیورس ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کے لیے ہی یہ وے آف لائف چوز کیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے کہ اللہ میڈ دس یونیورس فار ہیومینٹی. سو دا ہسٹری آف اسلام اینڈ مسلمز مسٹ اسٹارٹ فرام دا کریشن آف دا یونیورس. تو ہماری کلاس بھی اسی طرح شروع ہوگی، ہم کریشن آف دا یونیورس سے بات شروع کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے. تو یہ کورس ایک سفر سمجھ لیں، ہم لوگوں کا ایک جرنی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جس میں ہم لرن کریں گے، ایکسپلور کریں گے، اور پھر انجوائے کریں گے. انجوائے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم انجوائے نہیں کریں گے تو پھر چیزوں کو سیکھنا صحیح طریقے سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ٹیچنگ ہے، لرننگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں کوئی آپ کو ٹیچ نہیں کر رہا، آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا، اور ہوپ فلی آپ لوگ بھی میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے. لیکن ہم اس سب چیزوں کو ایک تسلسل سے لے کے چلیں گے، ایک کنیکٹنگ دا ڈاٹس کریں گے، اور اسی لحاظ سے پھر ایکسپلور کریں گے اس کو. اچھا، جو ریفرنسز اس میں یوز ہوں گے یا ہوئے ہیں، یا جو میں انشاءاللہ کلاس کو جو آرگنائز کر رہا ہوں اس میں ہوں گے، وہ بیس آف کورس قرآن شریف ہے. قرآن شریف
سے جو ہے ہم ریفرنسز لیں گے، اسی کو ایز اے سورس استعمال کریں گے۔ پھر احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی احادیث ہیں جو صحیح ستہ میں ہیں ان سے ہم ریفرنس لیں گے۔ اس کے علاوہ پھر سینگز آف کمپینینز آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اقوال صحابہ بھی ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں تاریخ اسلام میں۔ اچھا، جو ہم بکس یوز کریں گے، کتابیں، ان میں جو کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں یا جن سے میں ریفرنس لوں گا یا لے رہا ہوں، وہ تاریخ ابن خلدون ہے۔ بہت اچھی تاریخ کی کتاب ہے، اور بہت سارے والیومز ہیں اس کے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے پڑھی ہو۔ اگر نہیں پڑھی تو انشاءاللہ ہم میں آپ لوگوں کو اس کا ریسورسز وغیرہ بھی دے سکتا ہوں۔ تاریخ ابن کثیر ہے، تاریخ اسلام ہے، اور تاریخ ابن خلدون اور تاریخ ابن کثیر بہت مختلف انداز سے لکھی گئی ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں تمام جو ٹاپکس ہیں وہ مختلف روایات کے مطابق ایز اٹ از بیان کر دیے ہیں۔ تو یعنی ہم اسلامی تاریخ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے اندر پہلے سے اتنی نالج ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ فلاں روایت کیسی ہے، اور فلاں روایت کو کس تاریخ دان نے کس طرح انٹرپریٹ کیا، اس کو ایز اٹ از ابن کثیر نے بیان کر دیا۔ تاریخ ابن خلدون جو ہے وہ تھوڑی سی آبجیکٹو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یعنی کہ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا، خاص طور سے جو ان کی پہلا والیوم ہے مقدمہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ ہسٹری کو، کہ اسلامک ہسٹری ہے کیا، اور پھر تاریخ اسلام کو لوگوں نے جو آگے لے کے چلے ہیں، اس میں انہوں نے بہت ہی تنقیدی نگاہ رکھی ہے۔ اسی طرح تاریخ اسلام ایک کتاب ہے سیورل والیومز پہ، تاریخ افغانستان ہے۔ پھر انگلش میں ایک کتاب ہے ڈیسٹینی ڈسرپٹیڈ، تمیم انصاری کی، 2009 میں انہوں نے لکھی ہے، اور اس کا سب ٹائٹل ہے ہسٹری آف دا ورلڈ تھرو اسلامک آئیز۔ تو بہت ہی اچھا موضوع ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ شروع سے اس کتاب کو پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے تو اس کو ضرور خریدیں، یا امیزون پہ آپ کو کنڈل وغیرہ پہ بھی مل جاتی ہے یہ کتاب۔ اس کے علاوہ دی انوینشن آف یسٹرڈے بھی تمیم انصاری کی ایک کتاب ہے، یہ 2019 میں لکھی گئی ہے، موسٹ ریسنٹ ہے۔ تو اور اس میں جو ہے 50,000 سال کی جو ہسٹری، ہیومن کلچر، کانفلکٹ اینڈ کنیکشن جو انسانیت کے بتائے ہیں فرام اسلامک پرسپیکٹو۔ اسی طرح توریت سے بھی ریفرنس لوں گا، میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ اسرائیلی روایات کس لیے امپورٹنٹ ہیں، اور لیکن یہ کہ ان کو کس آرڈر میں ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے توریت کے جو 5 کتابیں ہیں، جس میں جو ہے دنیا کے تخلیق کائنات سے لے کے، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام نے مائیگریٹ کیا تھا اور اس وقت کے تمام واقعات بہت تفصیل سے اس میں لکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی یہ کتاب توریت آج اپنے اوریجنل فارم میں تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ اس سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں، وہ ایز لانگ ایز کہ قرآن شریف سے اور حدیث سے متصادم نہ ہو تو ہم ان کو لے سکتے ہیں، اور اس کی تفصیل آپ کو ابھی آگے سلائڈ میں چل کے بتاؤں گا۔ اسی طرح سے دوسری کتابیں ہیں، اور پھر جو لیکچرز وغیرہ ہیں ان کو، جن سے میں ریفرنس لوں گا، مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیکچرز ہیں۔ وہ ایک عالم دین ہیں، مفتی ہیں، ایک اسلامک فائنانس پہ ان کی بہت بڑی نظر ہے، بلکہ جو غیر سودی نظام پہ جو ماڈل ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے بہتر فائنینشیل ماڈل آج تک کسی نے نہیں بنایا، جو کہ پاکستان میں اپلائیڈ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت مختلف ممالک میں، سوڈان میں، ایجپٹ میں اس کی بہت پذیرائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ سب نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ انہوں نے تاریخ کے اوپر بھی، اور قرآن کی تفسیر بھی، اور حدیث کی تفسیر بھی، اور بہت سارے ٹاپکس پہ انہوں نے بہت بات کی، اور ان کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہے کہ جو شخص ان کے لیکچرز کو سننا شروع کرتا ہے تو وہ میزمرائز ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی میں انشاءاللہ ریفرنس لوں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ المغرب انسٹیٹیوٹ سے جو کورسز لیے ہیں ان سے، اور اذان انسٹیٹیوٹ سے جو کورسز اور لیکچرز ان کے ہیں ان سے ہم ریفرنسز لیں گے۔ امریکہ میں یہاں پہ ڈاکٹر یاسر قادی ہیں، جن کو میں چیمپئن آف اسلامک ہسٹری کہتا ہوں۔ ان کے بہت سی کتابیں ہیں، ان کے لیکچرز ہیں، یوٹیوب پہ ان کی بہت سی ویڈیوز ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ڈیلس میں، یہ ایپک مسجد میں جو ہے خطبات دیتے ہیں، اور ان کی بہت اچھی نظر ہے، خاص طور سے آج کل کے لحاظ سے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک نیا دور ہے، اس کے سمجھے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اسلام اور ایمان اور اسلامی تاریخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن انہوں نے بہت اچھے انداز سے ایکسپلین کیا ہے۔
اسی طرح سے ینگ اسکالرز میں شیخ عمر سلیمان ہیں اور دوسرے اسکالرز جو امریکہ میں ہیں، اور انہوں نے بہت خاص طور سے ٹیکساس میں، ڈیلس ٹیکساس میں، مگر پورے امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آج کے انداز سے جو آج یوتھ کی نالج ہے، یا جتنی کم نالج ہے، یا جو لوگ امریکن سوسائٹی، کینیڈین سوسائٹی یا یورپ سے ریلیٹ کرتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی ٹاکس جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن بہرحال جو میری کلاس ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم پورا اوور آل ایک اوور ویو کریں گے، تمام اسکالرس کی باتیں دیکھ کے دیکھ کے اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اسی طرح سے میگزینز جو ہیں ان کا بکس اور میگزینز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ میگزینز کنٹینیوسلی چلتے ہیں، تو آپ کو بہت اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ملتی ہے۔ البلاغ ایک منتھلی میگزین ہے جو دارالعلوم کراچی پاکستان سے نکلتا ہے، اس سے ہم ریفرنس لیں گے۔ نیشنل جیوگرافک جو ہے ایک بہت مشہور میگزین ہے جو ساری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، اس میں اسپیشل ایڈیشنز جو ہیں وہ اینشنٹ سویلائزیشنز پہ اور ہسٹری پہ اور بہت سی چیزوں پہ آتے رہتے ہیں، تو ان سے ہم بہت زیادہ ریفرنس لیں گے انشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے کرنٹ دور کے سلسلے میں۔ اینشنٹ سویلائزیشنز، کاسموس، ایسٹرونومی، آرکیالوجی، ان سب چیزوں کی بھی کتابوں سے اور میگزین سے، خاص طور سے میگزین سے ہم ہیلپ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آج کل آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ جس میں گوگل، ویکیپیڈیا، ان سب چیزوں میں اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہے اور آپ کے پاس آپ کی نظر سوائے ایک سورس پہ نہیں ہے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تقریباً 4-5 ڈفرینٹ سورسز سے ہسٹری کو پتہ کروں، اور اس کے بعد پھر اپنے ذہن میں جو ان تمام 4-5 سورسز سے مل کے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو چیز صحیح لگ رہی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور پھر وہی چیز آگے بڑھانی چاہیے۔ تو اس میں بہت سے ویب سائٹس ہیں، اسلامک لینڈ مارکس .com ہے، ورلڈ ہسٹری میپس ہے۔ نقشوں کا ایک اپنا ہی مزہ ہے دیکھنے کا اور پڑھنے کا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں اور آپ نقشے نہیں دیکھ رہے تو آپ کو شاید ہسٹری یاد بھی نہیں رہے گی اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دس کلاس اور ان دس کورس، اس کے میں آپ لوگوں کے ساتھ نقشے شیئر کروں گا اور جس دور کی بھی ہم بات کریں گے کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی نقشہ ہمارے سامنے ہو۔ اس کے علاوہ جو ٹائم میپس ایک سبسکرپشن بیسڈ ویب سائٹ ہے جس کی میرے پاس سبسکرپشن ہے، اس سے بھی میں میپس شیئر کروں گا۔ پھر ویکٹر میپس .com ہے۔ اسی طرح سے اسٹریمنگ چینلز ہیں، کیوریوسٹی اسٹریم ہے، میگیلن اسٹریمنگ چینل ہے، اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے، خاص طور سے جو اینشنٹ سویلائزیشنز ہیں یا جو ہسٹری کی وہ باتیں ہیں جن کو بہت ہی ڈیٹیل میں آج کل کے سائنٹسٹ نے ان کو ریسرچ کر کے ایک اچھے انداز سے اس چیز کو پیش کیا ہے۔ اور پھر یوٹیوب پہ جو مختلف ڈاکیومنٹریز ہیں، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا بھول گیا کہ الجزیرہ .com، یہ جو قطر بیسڈ ایک آپ سمجھیے کہ ایک پورا ٹی وی چینل بھی ہے، اور اس کے رپورٹر جو ہیں ساری دنیا میں ہیں، لیکن انہوں نے جو ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں وہ بہت اوتھینٹک اور بہت ہی کوالٹی والی ڈاکیومنٹریز ہیں، تو آپ لوگ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں بھی اس سے کچھ مدد لوں گا اپنے کورس میں۔ اچھا یہ ایک اسلامک ہسٹری کلاس ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان کے اوپر اسٹڈی کر سکیں، ان کی بھی سیکوینشل وے میں ہم پتہ کر سکیں کہ وہ کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی کو زیادہ جانتے ہیں تو اس سے آپ کی اس کی صفات کی اور اس کی کوالٹیز کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ مانتے تو ہم ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں؟ اس چیز کے لیے بھی انشاءاللہ یہ کلاس ہیلپ کرے گی ہم سب کی۔ اور ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے، اس کے نام سے، اس کی صفات سے بھی ہم جانیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس لحاظ سے ہم تاریخ کو اسٹڈی کریں، اور ظاہر سی بات ہے پھر یہ جو پوری کریشن کا جو میسج ہے پھر ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں۔ کچھ ریمائنڈرز ہیں کلاس کے لیے کہ پلیز کلاس کو ٹائم پہ جوائن کیجیے پاسبل ہو تو، اور کوشش کریں کہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو۔ اپنے آپ کو میوٹ رکھیں کیونکہ ہم آن لائن زوم پہ کلاس ہوگی، تو کوشش کریں اپنے آپ کو میوٹ رکھیں، اور کیمرہ بھی آف رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوشچن ہے تو یو کین ریز یور ہینڈ۔ اور ایک چیز میں بہت ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ایک نوٹ بک بنائیں
اور نوٹ بک میں جو بھی باتیں ہم ڈسکس کریں، ایون دو کہ میں آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کروں گا اور بعد میں ریکارڈنگ بھی شیئر کروں گا، لیکن لائیو کلاس میں نوٹس لے کے اور پھر کوشچن آنسر کر کے جتنا آپ سیکھیں گے وہ باقی دوسری چیزوں سے نہیں سیکھ سکتے۔ کوشش کریں کہ کوئی کلاس مس نہ کریں اور پوری کلاس اٹینڈ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ یا تو کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے یا آئی پیڈ سے کنیکٹ کریں، ایون دو کہ آپ کسی بھی ڈیوائس سے، کیونکہ زوم آج کل ٹیکنالوجی کے ہر ڈیوائس پہ چلتا ہے، آئی فون سے بھی اور اینڈرائڈ کے فون سے بھی، لیکن یہ کہ چونکہ میں نقشے شیئر کروں گا تو اس کی ڈیٹیلز شاید آپ کو فون کے اوپر، اس کی اسکرین چھوٹی ہوگی تو شاید اس سے اتنا زیادہ سمجھ میں نہ آئے۔ آپ میرے سے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں، جو زوم کا چیٹ باکس ہے، یا واٹس ایپ کا جو چیٹ ہوگی جو میں نے گروپ کریٹ کیا ہے اس پہ بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ بیچ میں کچھ کوئزز اور اسائنمنٹس بھی ہوں، لیکن یہ کہ یہ مینڈیٹوری نہیں ہے، یہ آپشنل ہے، اس لیے کہ بعض لوگ کوئزز یا اسائنمنٹ کی وجہ سے کلاس نہیں اٹینڈ کرتے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کلاس چھوڑیں، آپ پلیز ضرور آئیں، لیکن یہ کہ میں کوئزز وغیرہ آپ کے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ ریزلٹس جو ہیں یہ کسی سے شیئر نہیں ہوں گے، یہ صرف آپ سے شیئر کروں گا میں۔ آپ اپنے ریزلٹس خود دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ اسائنمنٹس ہوں یا کوئزز ہوں، تو یہ پبلکلی شیئرڈ نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ کمفرٹیبلی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ کوئزز اور اسائنمنٹس بھی لیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کتنا سیکھ رہے ہیں۔ اپنے فیڈ بیکس، کامنٹ، سجیشنز، آئیڈیاز، اینی تھنگ کمس ٹو یور مائنڈ واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 316-393-1691، یا میری ای میل پہ میسج کر دیں usmani5131@gmail.com۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کریں کہ جو کلاس میں یوز ہوں گی، تو ایک انٹروڈکٹری کلاس میں اگر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کے دوران پھر آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ ایک ٹرم جو ہم یوز کریں گے تاریخ کے اور ڈیٹس کے اعتبار سے، بی سی، اے ڈی، بی سی ای، سی ای۔ یہ بی سی جو ہے بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے وقت کو بی سی کہتے ہیں۔ اے ڈی ان دا ایئر آف لارڈ، یہ بیسیکلی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد سے جو ٹائم شروع ہوا اس کو اے ڈی کہتے ہیں۔ یہ ایکچولی اس کا جس کا یہ شارٹ فارم ہے وہ ہے اینو ڈومینی، اور اس کا مطلب ہے ان دی ایئر آف لارڈ، اور یہ تقریباً 16 سینچری میں یوز ہونا شروع ہوا ہے، تو یہ شروع سے نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ سمجھیے کہ جب 16 سینچری میں اے ڈی کا ٹرم جو ہے یوز ہونا شروع ہوا ہے۔ اسی طرح سے بی سی جو سیم ایز بی سی وچ از بفور کرائسٹ، تو بفور کامن ایرا، اس کو کامن ایرا بھی بولتے ہیں، بفور کرائسٹ بھی بولتے ہیں۔ اور پھر سی ای جو ہے وہ بیسیکلی اے ڈی کی طرح ہی ہے، جس کو کامن ایرا بولتے ہیں، یا آفٹر دی برتھ آف جیسس کرائسٹ۔ تو یہ ٹرمز ہم یوز کریں گے، اس کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیجیے گا۔ یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھیے، آپ یہاں سے یہ پورا اس کے پیچھے بی سی ہے، یعنی کہ بفور کرائسٹ، اور یہ کرائسٹ کا ایئر ہے، اور اس سے آگے اے ڈی ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کی، تو ہم اسے کہیں گے 1000 بی سی۔ 2000 سال سے پہلے کی بات کریں گے، 2500 سال پہلے کی بات، تو وہ بی سی ہوگی، بفور کرائسٹ۔ اسی طرح سے جو اے ڈی ہوگی، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 570 عیسوی میں، تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال کے بعد، یا جو جنرل ٹرمز میں لوگ 600 سال بولتے ہیں، تقریباً اتنے سال کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اسی طرح سے ہم اے ڈی میں پھر آگے چلیں گے۔ آج ہم 2024 میں ہیں، تو 2024 کا مطلب یہ ہوا کہ 2024 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، ایک اور چیز جیسا میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات جو ہیں یہ بیسیکلی جو توریت اور انجیل سے لی گئی کہانیاں ہیں، یا ان کے اندر جو بھی چیزیں مینشن ہوئی ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں توریت پہ بھی بلیو کرنا ہے ایز اے مسلمان، اور انجیل پہ بھی، لیکن چونکہ وہ اپنے اوریجنل فارم میں نہیں ہے تو ہمیں بلیو تو کرنا ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، تو توریت، انجیل، زبور اور قرآن سب اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ کہ صرف اور صرف قرآن جو ہے اس وقت اپنی اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن جو اسرائیلی روایات ہیں، جو توریت اور بائبل سے کچھ ہمیں چیزیں ملتی ہیں، تو اس کا بیسیکلی علماء کرام نے کچھ رولز بنائے ہیں۔ ایک رول تو یہ ہے کہ اگر if they are according to قرآن and سننا then we accept them and we can relate to them۔ اگر وہ قرآن شریف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے
وہ اس کے مطابق ہیں تو پھر ہم انہیں لے سکتے ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے. اگر وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں قرآن اور سننا سے، سوری، اگر وہ کانٹرڈکٹ نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس اکارڈنگ ٹو بھی نہیں ہے اور کانٹرڈکٹ بھی نہیں کر رہی ہے، ایک نئی بات ہے، تو اس کو آپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم، لیکن ہم ریجیکٹ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ان کو مزید سمجھنے کے لیے چیزوں کو، اسرائیلی روایات کو لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، کوئی متصادم ہے کوئی چیز قرآن اور سننا سے اسرائیلی روایت میں، تو اب ہماری شریعت کے لحاظ سے ہم اس کو امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دیں گے، اور نہ اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی اسپیچز میں یا رائٹنگز میں. تو یہ تین سمجھیے کہ بیسک رولز ہیں جس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم بہت سی جو، جیسے میں نے سورسز میں بتایا تھا کہ ہم اسرائیلی روایات سے بھی تاریخ کو سمجھنے کے لیے کچھ چیز مینشن کریں گے، تو اس میں آپ لوگوں کو اس کا فرق معلوم ہونا چاہیے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جو جیوگرافک لوکیشنز ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے اب ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاں انہوں نے سفر کیا، یا خلفاء راشدین نے جہاں جہاں پہ جو ہے اپنے اسلام لے کر گئے اور فتح کی جگہیں، تو ان کو پھر آپ کو میپ کے اوپر، یہی چیزیں ہیں جس کا میں نے بتایا تھا کہ میپس بہت امپورٹنٹ ہیں. تو پوری دنیا کا نقشہ آپ کی نظر میں ہونا چاہیے. اور پھر یہ میپس چینج بھی ہوئے ہیں کیونکہ جو نئے انداز سے بنائے گئے ہیں، پہلے باؤنڈریز نہیں تھیں. 20th سینچری میں آ کے جو ہے چھوٹے چھوٹے ممالک بنا دیے گئے جب خلافت ختم ہو گئی 1923 کے بعد. لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد یہ جو ہے بہت سے باؤنڈریز بن گئیں، تو ان کے میپس آج ہم اس کے لحاظ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں شام اور عراق اور ایران اور فلسطین اور ایجپٹ، یہ سب چیزیں کہاں پہ تھیں، کون کون سی لوکیشنز تھیں. تو یہ دو قسم کے میپ ہم شیئر کریں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کا تھوڑا سا ہم ایک آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے، یہ دیکھیے، یہ ایک میں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے، ایک ورلڈ میپ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پوری دنیا نظر آ رہی ہے، پوری دنیا کا نقشہ موجود ہے. اور ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ بات ہم مڈل ایسٹ کی کریں گے. تو یہاں پہ جو فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، سعودی عرب، تو ان میں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچوئل واقعات کہاں پہ رونما ہوئے تھے. یہ ٹائم میپ سے میں نے ایک میپ لیا ہے، اس میں آپ کو کچھ میپس دکھاتا ہوں. جیسے 10,000 BCE، یہ سمجھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 10,000 سال پہلے اپروکسیمیٹلی، جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میسوپوٹیمیا کا ایریا تھا، عراق میں دجلہ اور فرات کے درمیان کا ایریا، یوفرٹس اینڈ ٹگرس ریور کے درمیان کا جو ایریا تھا، یہاں سے ہیومن سویلائزیشن شروع ہوئی ہے. تو یہ آپ کو باقی دوسری جگہوں پہ سارے انسان تو موجود تھے لیکن کوئی سویلائزیشن نہیں تھی. یہ سب ہنٹرز اور گیدررز تھے کہ جو ہنٹ کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے. ان کی کوئی آرڈرلی وے آف لائف نہیں تھی، کوئی سمجھیے کہ کوئی سویلائزیشن نہیں تھی. اسی طرح سے پھر یہ 9,000 BC میں تھوڑی سی چیزیں بڑھیں. پھر آپ نے دیکھا 8,000 BC میں مزید ہوئیں. پھر یہاں پہ ویٹ اور بارلے اور یہ چیزیں لوگوں نے، گندم اور یہ ساری چیزیں اگانا شروع کیں. پھر کلٹیویشن شروع ہوئی. اسی طرح سے اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا، گائے، بکری، شیپ، ان کو جو ہے اپنے استعمال میں لائے. پھر ان کے لیے گراسی لینڈز چاہیے تھیں، تو اس لحاظ سے پانی کا انہوں نے بہتر استعمال کرنا شروع کیا، اریگیشن بیس سسٹم شروع کیے. پھر جو ہے 6,000 BCE میں آپ سمجھیں فارمنگ ایک اچھے انداز سے شروع ہو گئی. پھر جو ہے جو سیٹلرز تھے یہاں پہ آہستہ آہستہ یورپ کی طرف موو ہونا شروع ہو گئے. تب آپ دیکھ رہے ہیں جو گرین ایریا ہے. اسی طرح سے جو ہے سویلائزیشنز جو ہے مختلف، یہ انڈس سویلائزیشن شروع ہوئی جو کہ پاکستان کے جو انڈس ریور گزرتا ہے. یہ چائنیز سویلائزیشن یلو ریور سے شروع ہوئی. یہ ایجپشن سویلائزیشن جو دریائے نیل کے ارد گرد شروع ہوئی. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نقشے کی مدد سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ہیومن سویلائزیشن کہاں سے شروع ہوئی. اور پھر دیکھیں آپ ساؤتھ امریکہ میں بھی یہاں پہ اس کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ہنٹرز اینڈ گیدررز جو ہیں باقاعدہ یہاں پہ انہوں نے اب ایگریکلچر وغیرہ شروع کر دیا تھا. پھر آپ دیکھیں 4,000 BC میں اریگیشن سسٹم اور پروڈکٹیو اریگیشن سسٹم آنا شروع ہوئے، پانی کا بہترین انتظام ہوا. تو لیکن ایک چیز ذہن میں یاد رکھنے والی ہے کہ جتنی سویلائزیشن شروع ہوئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں میٹھے پانی کے گرد شروع ہوئی ہیں. تو اسی سے سب سے پہلے جو انسانوں نے جینا سیکھا اور اپنے جانوروں کو پالنا سیکھا اور ان سے فائدہ لینا سیکھا، کھیت اگائے، اپنی جو ہے دال چاول اس طرح کی چیزیں انہوں نے پیدا کرنی شروع کی، اور پھر سویلائزیشن آگے کی طرف بڑھتی گئی.
3000 BC میں اب جو ہے کافی پورے یورپ میں لوگ پھیل چکے ہیں اور سویلائزیشن آ چکی ہے، لیکن یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ جو میسوپوٹیمین کے گرد شروع ہوا تھا وہیں سے بیسیکلی وہی سورس بن کے چاروں طرف چیزیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اربن لٹریٹ سویلائزیشن، یعنی لوگ اب چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرنے لگے ہیں، اپنے انداز سے پڑھنے لگے ہیں، ایک دوسرے کو سکھانے لگے ہیں، تو اس طرح سے یہ چیزیں اور زیادہ پھیلنی شروع ہو گئیں۔ اچھا، اب یہ ایک میپس کا سسٹم ہے جو آپ کو worldhistorymaps.info پہ ملے گا، تو یہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ میپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میپ ہے 1300 BC کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1300 سال پہلے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس قسم کے لوگ تھے۔ ایرانین پیسٹورل پیپل تھے، پھر یہ سعودی عرب میں جو ہے وہ خانہ بدوش لوگ تھے، نومیڈک ٹرائبس تھے، کیونکہ یہ جو قبیلوں کا سسٹم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بہت اچھے انداز سے اس کی اسٹڈی ملتی ہے۔ تو اسی طرح سے پوری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر سویلائزیشن آہستہ آہستہ آ رہی تھی، اور پھر وہ اپنے اپنے لحاظ سے بادشاہتیں اور کنگڈمز بناتے چلے جا رہے تھے۔ یہ 600 BC ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ چائنیز لوگ جو تبتن امپائر تھی یہاں پہ، اور آپ کے عربین میں ابھی نومیڈ جو ہیں، جو خانہ بدوش ہیں، ان کے قبائل بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ پھر ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ پارتھین امپائر شروع ہوئی۔ پارتھین امپائر بیسیکلی وہی ہے جو بعد میں پھر پرشین امپائر کہلائی۔ ادھر رومن امپائر قائم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ جو آپ سمجھے یہ میڈیٹرینین سی ہے، تو اس کے اوپر کے جتنے ساؤتھ یورپ کے جگہیں ہیں وہ سارے رومن امپائر کہلانے لگے، اور پھر ان کی اور پرشین امپائر کی آپ سمجھیے یہ 600 AD کا نقشہ ہے، جس میں بائزنٹائن امپائر، جس کو ایسٹرن رومن امپائر بھی کہلاتے ہیں، تو وہ اور پرشین امپائر یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جو آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ اسی دوران یعنی 600 AD کے 570 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر 610 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، اور پھر مائگریشن ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر مسلمانوں نے پرشین امپائر پہ پورا قبضہ کر لیا، اور زیادہ بائزنٹائن امپائر کے علاقوں پہ بھی قبضہ کیا، اور پورے ترکی پہ پھر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی، پورے نارتھ افریقہ میں ہر جگہ۔ تو اب اس نقشوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کو کتنی مدد ملے گی ہسٹری کو سمجھنے میں۔ یہ تو میں آپ بیسیکلی ایک انٹروڈکشن آپ کو دے رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ہمارے جو اوپن ڈسکشن سیشنز ہوں گے ان میں پھر ہم بہت ڈیٹیل میں آگے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک اور مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے۔ یہ امید امپائر کا بھی ہم بات کریں گے کہ جو گرین ایریا ہے کس طرح سے مسلمان اسپین میں، نارتھ افریقہ میں، پورے عریبین پیننسولا میں، اور پھر ایران میں پرشین امپائر جہاں تھی، سینٹرل ایشیا، یہاں پوری مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی۔ تو اب ہم نقشے سے اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں بہت مشکل ہوگا کہ ہم ریلیٹ کر سکیں باقی دوسری جگہوں کو۔ اسی طرح سے دوسرے میپس ہیں جو 20ویں صدی کے شروعات میں جو کالونائزیشن اور امپیریلزم کے بعد انگلینڈ نے اور دوسرے ممالک نے، یورپین ممالک نے جو 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 جسے آپ بندر باٹ کہہ سکتے ہیں، کہ کس طرح سے انہوں نے باؤنڈریز کھینچ دی اور مسلمانوں کی جو پوری خلافت تھی اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ تو پھر اس کی بھی ہم ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ یہ فلسطین کا نقشہ ہے۔ یہ بھی آج کل کے لحاظ سے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزہ جو ہے جہاں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، تو یہ جگہ کون سی ہے، فلسطین کی ہسٹری کیا ہے، یہاں پہ یہودیوں اور مسلمانوں کی ہسٹری کیا ہے، یہ بھی سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک سیکوینشل انداز میں ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ایک میپ ہے فار ایگزامپل جو میں نے ابھی دجلہ اور فرات کے بارے میں ذکر کیا۔ یہ ٹگرس ریور ہے، یہ یوفریٹس ریور ہے، یہ دونوں ترکی کے بارڈر سے نکلتے ہیں اور پرشین گلف میں آ کے گرتے ہیں۔ تو ان کے درمیان کی جو یہ ساری جگہیں ہیں، یہ ہیں جہاں سے ہیومن سویلائزیشن شروع ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو لائٹ کریم کلر میں نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو ہے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن یہ عراق کا ہی سلسلہ ہے، عراق کا یہ علاقہ ہے۔ تو ہم بہت سی ایسی چیزیں نقشوں کے ذریعے پتہ لگائیں گے کہ جن کا شاید ہمیں آج تک نہیں پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیبیلونیا ہے، جو بیبیلونین امپائر ایک زمانے میں بہت اسٹرانگ امپائر تھی، تو اس کا نقشہ ہے یہ۔ پھر اگین یہ زیادہ تر آپ کو عراق میں اور فلسطین میں اور اس کے ارد گرد یہ بڑی امپائر اس زمانے کی ملیں گی۔ اس میں پھر یہ جو میں نے آپ کو پہلے دنیا کا نقشہ دکھایا تھا۔ تو اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم کورس میں کور کیا کیا کریں گے۔
تو اسلامک ہسٹری کا ہمارا کورس ہے انشاءاللہ، کنیکٹنگ دا ڈاٹس اس کا ٹائٹل ہے. سو CTD 2024 اس کا میں نے نام رکھا ہے، تاکہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس 2024، کیونکہ ہم لوگ یہ جنوری 2024 میں شروع کر رہے ہیں. یہ 10 ویک کا کورس ہوگا، تو یعنی صرف 10 سیشن ہوں گے ہر سنڈے کو 1 بجے سینٹرل ٹائم پہ. تو ہم پڑھیں گے کیا کیا اس میں، ہم جلدی سے اس کو اوور ویو کر لیتے ہیں. پہلے سیشن میں ہم کریشن آف دا یونیورس یعنی تخلیق کائنات اور اللہ تعالیٰ کے جو 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن شریف میں، ان کا ذکر کریں گے. پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، ان کی لائف پہ سیکنڈ سیشن میں ڈسکشن کریں گے. پھر خلفاء راشدین تیسرے سیشن میں ہوگا. امیت خلافت اور امیت خلافت جو اسپین میں تھی، یہ ہم چوتھے سیشن میں کریں گے. عباسد خلافت پانچویں میں، اور پھر دوسری جو چھوٹی امپائرز ہیں ان کو ہم چھٹے سیشن میں ڈسکس کریں گے. پھر آٹومن امپائر جو کہ تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور تقریباً 3 جزائر پہ ان کی حکومت تھی، اس کو اسٹڈی کریں گے. پھر مغل امپائر جو ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑی امپائر تھی، اور اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے کیونکہ 300 ساڑھے 300 سال مسلمانوں نے یہاں بھی حکومت کی تھی. پھر ہم 9ویں سیشن میں، سیکنڈ لاسٹ سیشن میں، جو 20th سینچری کے واقعات ہیں، جو کہ آپ سمجھیے World War I سے لے کے اور پھر آج تک کے جو واقعات ہیں 20th سینچری کے 2000 تک، اور پھر اس کے آگے 21st سینچری میں جو ابھی 24 سال گزرے، ہم حالات حاضرہ کا بھی ذکر کریں گے. اور اس کے بعد ایون دو یہ ہسٹری تو نہیں ہے، لیکن ہم نے جو قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے، احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. کانا دجال کب آئے گا، حضرت مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، یاجوج ماجوج کب نکلیں گے، قیامت جو ہے وہ قائم جب ہوگی تو پھر ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں جو ہے آخرت کا جو دن ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. پھر پورا جو ایک سفر ہے ہماری آخرت کا، ہماری موت سے لے کے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے لے کے اور پھر جنت دوزخ تک، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور پھر جنت دوزخ کے بعد ہم اس کلاس کو اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ صرف 10 سیشنز میں، آپ کہہ سکتے ہیں 10 گھنٹے میں، ہمیں پوری کی پوری اسلامک ہسٹری جو کہ کریشن آف دا یونیورس سے لے کے قیامت تک کی کور کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک سمری ہوگی. میں نے شاید پہلے ذکر کیا تھا کہ میں نے جو 2-3 کلاسیں اور زوم پہ کنڈکٹ کرتا ہوں. میں ابھی ایک کلاس اینڈ ہوئی ہے جو تقریباً 2 سال چلی الحمدللہ. وہ 14 نومبر 2021 سے لے کے تقریباً نومبر 2023 میں ختم ہوئی. تو اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں یہ جو 10 ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک ٹاپک پورا ایک موڈیول تھا جس کے اندر 15 20 25 سیشنز تھے. تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے جو اب آپ میرے ساتھ یہ سمری کلاس لے رہے ہیں، انہوں نے یہ کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہے. تو ان لوگوں کے لیے ایک ریفریشر ہوگا، اور ایک اپنے آپ کو مزید سمرائز کر کے آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے وہ کلاس نہیں لی، ان کے لیے یہ انشاءاللہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ آپ پوری اسلامک ہسٹری کو ایک سیکوینشل وے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ پھر اسپیسیفکلی ان ٹاپکس کے اوپر آپ لوگوں کے سمجھیں ڈیمانڈ کے اوپر کہ آپ لوگ کس طرح سے انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے موجود ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن، حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور پھر جو ہے جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس کو پڑھیں، لکھیں، سمجھیں اور پھر آگے بڑھائیں. تو یہ آگے بڑھانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ میں بھی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ 10 سیشن جو ہے نا آپ ذکر کیے، تو بیسیکلی پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، اس طرح سے یہ 10 سیشنز ہوں گے. اچھا، یہ ایک چارٹ ہے جو میں نے بنایا تھا اپنی پہلی کلاس کے لیے. ایون دو کہ یہ 100% شاید اس کے لحاظ سے ایکوریٹ نہ ہو کہ کہاں سے یہ ڈیٹ شروع ہو رہی، لیکن میں نے ڈیٹس لکھ دی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ AD جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے بعد سے پھر میں نے یہ 2000 تک جو ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ نقشے آپ کو یہ چارٹ میں آپ کو ڈیٹیلز اس کی پتہ چل جائے گی کہ راشدون کیلیفیٹ 632 سے 661 رہی، 30 سال. پھر امیت کیلیفیٹ 89 ایئرز. عباسد کیلیفیٹ پہلے 508 سال، پھر 256 کائرو میں. اسی طرح سے آگے ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ مغل امپائر، آٹومن امپائر. تو یہ ہم انشاءاللہ اس چارٹ کو ہر کلاس میں یوز کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہنچے، تاکہ ایک پوری اگین کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہ وی آر کنیکٹنگ دا ڈاٹ فرام ٹوڈے
ٹل دا بگننگ آف دا یونیورس. تو یہاں پہ تو نقشے میں تو اسلامک امپائرس کے لحاظ سے ہے، لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ مزید پیچھے جا کے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک چارٹ ہے جو ابھی میں نے ریسنٹلی صرف سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بنایا ہے کہ اچھا ایک چیز آپ لوگوں کو اور میں بتا دوں کہ یہاں پہ 1291 ایئرز لکھے ہیں جو مسلمانوں کے امپائرس تھیں، یعنی کہ جب سے مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی، یعنی خلفۂ راشدین سے. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھیں تو یہ تقریباً 313 سال، سوری 1313 سال ہوتے ہیں، یعنی 1313 سال ہوتے ہیں، جو کہ 610 یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور اس کے بعد سے 1923 یعنی جب خلافت ختم ہو گئی مسلمانوں کی. تو یہ ایک سیکوینس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، راشدون کیلیفیٹ، امید کیلیفیٹ تک کوئی دوسری خلافت دنیا میں نہیں تھی، صرف مسلمانوں کی خلافت یہی تھی. اس کے بعد پھر جیسے ہی امید خلافت ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ امید خلافت اسپین میں اس کا پارٹ شروع ہو گیا، پھر جو ہے عباسی خلافت شروع ہو گئی. پھر اسی کے دوران جس ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے تھی، اسپین میں تو مسلمانوں کی حکومت چلی ہے کوئی 700 سال، لیکن یہ کہ امیت کی جو خلافت تھی وہ تقریباً 300 سال تھی، 250 300 سال. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر المورود الموحد یہ بھی اسپین میں ہی آئے. پھر عباسد کیلیفٹ جو کائرو میں شروع ہوئی، اس کا دورانیہ کیا تھا. اسی طرح سے مغل امپائر. تو آپ جو بڑی بڑی امپائرز ہیں وہ آپ اس سیکوینس میں دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ دس مسلم امپائر ان اسپین. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومن امپائر 1923 میں یہاں پہ پھر یہ امپائر ختم ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک چارٹ ہے، بہت ہی سمپل سا ہے لیکن ذہن میں رکھنے کے لیے. اور اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ جو 2-3 چارٹس میں نے آپ کو دکھائے ہیں، آپ اسے پرنٹ کر کے اپنے پاس کہیں لگا لیں دیواروں پہ، یا جن نقشوں کو بھی پرنٹ کر کے کوئی 2-3 کم از کم دنیا کا نقشہ اور جو مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے، یہ اگر آپ لوگ اپنے سامنے ریفرنس کے لیے رکھیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو ہمارا اگین جسٹ ٹو ریویو، ہمارا پہلا سیشن ہوگا تخلیق کائنات، دوسرا ہوگا سیرت النبی، تیسرا ہوگا خلفۂ راشدین، چوتھا ہوگا امید خلافت، پانچواں عباسی خلافت، پھر دوسری مسلم ڈائنسٹیز جو آئی ہیں، مملوک، فاطمی، ایوبی، سلجوق اور بہت ساری، ان کا ذکر کریں گے چھٹے سیشن میں. ساتویں سیشن میں عثمانیہ خلافت پہ، آٹھویں سیشن میں مغل امپائر، اور پھر نویں سیشن میں اسلام ان 20th اینڈ 21st سینچری، جیسا میں نے ذکر کیا کہ 20ویں صدی میں سے تقریباً 1900 سے لے کے اور پھر آج تک وچ از 2024 یعنی کہ 21st سینچری کی ابتدا ہے. یہ 9 سیشن میں کریں گے، اور پھر قیامت کی نشانیاں، اور پھر وہی جو ساری چیزیں ایک ایک کر کے آئیں گی، حضرت مہدی، اور پھر کانا دجال، اور جو ہے وہ یاجوج ماجوج، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی. وہ ساری چیزیں پھر ہم اس لاسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے، لیکن انشاءاللہ بالکل ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے اور جو ہے سیکوینشل وے میں ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے بعد ہمارا گول یہ ہے کہ آپ کو اے سے زی تک ہر چیز جو ہے ایک ترتیب وار ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے گی. تو مزید اس پہ جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اچھا اب میں اس دور میں اس چیز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ اس واچ کرنے کا، اس ریکارڈنگ کو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ریکارڈنگ ہے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے. تو آپ لوگ پلیز اسے واچ کر لیں، اور جو ہے اگر آپ کو دوبارہ دیکھنی ہے، آپ پیچھے جا سکتے ہیں، ریوائنڈ کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں، اور جو ہے سلائڈس کو پاز کر سکتے ہیں تاکہ آپ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں. اور پھر کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی آپ مجھے میرے واٹس ایپ کے اوپر بھیج سکتے ہیں. یہ اگر ابھی بھی کوئی انٹرسٹڈ ہے آپ لوگوں کے اہل و عیال میں سے یا دوست احباب میں سے، تو آپ ان کو یہ لنک بھیج سکتے ہیں، تو وہ لوگ اس پہ رجسٹر کرا لیں. بیسیکلی یہ tinyurl.com/IH اسلامک ہسٹری سے IH-CTD کنیکٹنگ دا ڈاٹس -2024. تو یہ آپ لنک شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سب سے 7 جنوری کو ملاقات ہوگی. In the meantime, please do not hesitate to contact me. جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، میرا ای میل ایڈریس usmani5131@gmail.com، اور میرے فون نمبر پہ، واٹس ایپ پہ آپ سب گروپ میں موجود ہوں گے. جن لوگوں نے رجسٹر کرایا ہے ان کو میں نے گروپ میں شامل کر دیا ہے. تو 7 جنوری کو پھر ملاقات ہوتی ہے اتوار کے دن 1 بجے سینٹرل اسٹینڈرڈ ٹائم. اچھا ہاں، یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ یہ امریکہ میں جو سینٹرل ٹائم ہے وہ 1 بجے کا ہوگا،
تو آپ سمجھیے ایسٹ کوسٹ میں یعنی نیو یارک وغیرہ میں اس وقت 2 بجے ہوں گے دوپہر کے. ویسٹ کوسٹ میں یعنی کیلیفورنیا میں جو ہے صبح کے 11 بجے ہوں گے. یہ سب سنڈے کے دن. اسی طرح سے جو آج کل کا ٹائم چل رہا ہے اس لحاظ سے پاکستان میں رات کے 12 بجے ہوں گے سنڈے کی دن گزر کے. سعودی عرب میں 10 بجے ہوں گے. تو غالباً یہ آپ لوگ چیک بھی کر لیجیے. اور دنیا میں مختلف جو لوگ اسپین سے بھی رجسٹر کرایا، کچھ لوگوں نے انگلینڈ سے، کینیڈا سے، اور سعودی عرب سے، پاکستان سے، انڈیا سے. تو یہ سب لوگ اپنے اپنے ٹائم پلیز پہلے سے چیک کر لیں تاکہ آپ لوگ ٹائم پہ سیشن کو شروع کر سکیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اتوار 7 جنوری کو. تب تک کے لیے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور سے اس کلاس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس صحیح علم پہ چل کے ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنا لیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.